السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے ISL 202 اسلامک اسٹڈیز لیسن نمبر 7 پریکٹیکل لا عبادہ فابتغوا عند اللہ الرزق وعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون then seek ye assistance from Allah, serve him and be grateful to him will be your return. اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. Recite with what is sent of the book by inspiration to thee, and establish regular prayer, for prayer restrains from shameful and unjust deeds, and remembrance of Allah is the greatest thing in life without doubt, and Allah knows the deeds that ye do. اللہ تعالیٰ کی نے قرآن جو تمہاری طرف اتارا ہے اس کا ذکر کرو اور نماز ادا کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ لٹرل میننگ آف ورشپ، عبادت کا لغوی و اصطلاحی معنی۔ The word عبادت as taken out from the word abd, a servant of God, and abd is the second name of servant, so we can say that a service for anyone is called ibadat or divine service. Means a job for everyone and prefers the command of master in every affair. لفظ عبادت عبد سے نکلا ہے، جیسا کہ عبد بندے کا دوسرا نام ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی خدمت کو عبادت کہتے ہیں۔ خدمت کا مطلب یکساں طور پر ہر کسی کے لیے نوکری ہے اور اس کا مقصد ہر معاملے میں مالک کے حکم کو ترجیح دینا ہے۔ ٹیکنیکل میننگ آف ورشپ، عبادت کا تکنیکی معنی۔ For the every respect of anyone take choice of deep kindness with wholeheartedly is called obedience. کسی کے بھی احسان کے لیے پورے دل کے ساتھ گہرے احسان کا انتخاب کرنا اطاعت کہلاتا ہے۔ Meaning and Islamic theory، معنی اور اسلامی نظریہ۔ As we said in the beginning, the religious teachings of the prophets brought into the world from God fall into two categories, and one pertaining to belief and ideology, and the other to morality and action. The teachings of the first group we have discussed already, and now we will address ourselves to those of the second. These later ones, to which exclusively the term Shariat is sometimes applied, are again classified into a number of sections like worship, morality, social conduct, religious and favor, and government and politics. جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پیغمبر خدا کی طرف سے دنیا میں جو دینی تعلیمات لائے وہ دو قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عقیدہ اور نظریہ اور دوسری قسم اخلاقیات اور عمل ہے۔ پہلے گروہ کی تعلیمات جن پر ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں اور اب ہم دوسرے گروہ پر بحث کریں گے۔ بعد کی تعلیمات جن پر خصوصی طور پر بعض اوقات شریعت کی اصطلاح کا اطلاق ہوتا ہے کو دوبارہ کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جیسے کہ عبادات، اخلاقیات، سماجی طرز عمل، مذہبی طرز عمل، احسان، حکومت اور سیاست۔ Just as in the sphere of belief, the fundamental articles of faith command the highest preference in the Shariat. Worship is of the supermost importance because it is through it that the relationship between God and His creature finds its most candid and intimate expression, and is also plays a vital role in the uplift and reformation of all the other departments of human existence. جس طرح عقیدہ کے دائرہ میں ایمان کے بنیادی مضامین کو شرعی عبادات میں سب سے زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہی خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان تعلق کا سب سے زیادہ واضح اور گہرا اظہار پایا جاتا ہے، اور یہ بھی انسانی وجود کے دیگر تمام شعبوں کی ترقی اور اصلاح میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ورشپ in Islam denotes act a person performs slowly with the object of paying his humble homage to the glory and majesty, helplessness, humility, submissiveness and devotion, and of gain. These acts are also called qurbat, meaning the means of access. They include namaz, prayer, roza, fasting, hajj,
preparatory offering, zikr zakat, zikr tilawat, repeating the name, attributes and praises of God, and the recitation of the Quran, qurbani, animal sacrifice, and all other deeds of devotion carried out exclusively to pay reverent service to the Almighty and for one spiritual benefit. اسلام میں عبادات سے مراد وہ عمل ہیں جن کو کوئی شخص ہیبت و جلال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہایت عاجزی اور تواضع انکساری کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ ان عبادات کے ذریعے قربت الہی حاصل کی جاتی ہے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، کفارہ کی قربانیاں، ذکر و تلاوت، خدا کے اسماء و صفات اور حمد و ثنا اور قرآن کی تلاوت، قربانی، جانوروں کی قربانی اور دیگر تمام عبادتیں جو صرف ادائیگی کے لیے سر انجام دی جاتی ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعظیمی خدمت اور روحانی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ Worship is the medium of contact between the worshipper and the worshipped. It extends standing from the one to the other. It is obvious that our prayers and other devotional performances do no good to God. They add nothing to His power or glory. Our tradition has it that if all men and all things first and last were to become pious and religious in the extreme, it would not advance the magnificence of God by a mere atom. And if all of them were to become the worst sinner or offenders, if it would not detract from His resplendent majesty and greatness even by the slightest degree imaginable. عبادت عبد یعنی بندہ اور معبود خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک دوسرے کے درمیان قربت کو بڑھاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہماری دعاؤں اور دیگر عبادتوں سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کی قدرت یا جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام چیزیں متقی اور مذہبی بن جائیں تو یہ خدا کی عظمت کو ایک ایٹم کے ذریعے آگے نہیں بڑھا سکے گا، اور اگر یہ سب بدترین گناہگار اور مجرم بن جائیں تو بھی یہ اس کی عظمت میں معمولی حد تک بھی کمی نہیں کر پائیں گے۔ Our worship, in short, is wholly for our own good and the fulfillment of our spiritual destiny. We have been commanded to it by God, so that we may thereby strengthen our awareness of Him and make ourselves worthy of His special grace. مختصراً یہ کہ ہماری عبادات ہماری اپنی ہی بھلائی اور ہماری روحانی تقدیر کی تکمیل کے لیے ہیں۔ ہمیں خدا کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں اپنے شعور کو مضبوط کر سکیں اور اپنے آپ کو اس کے خصوصی فضل کے لائق بنا سکیں۔ It is true that there can be no likeness or comparison between God and man. One is mighty creator and the supreme owner of the heavens and the earth, the hopeless weakling, a creature of a filthy drop of fluid, a worthless despicable worm can be said to possesses greater similarity to the most powerful monarch on the earth than man can ever claim to have with his maker. How then is man to obtain access to God and win his favor and love? This can be possible only through making an explicit acknowledgement of God's infinite power and majesty and His own complete humbleness, and affirming it through his daily action. This is what brings man closer to God and makes him His beloved trusted servant. یہ سچ ہے کہ خدا اور انسانوں کے درمیان کوئی مماثلت یا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ایک غائب خالق اور آسمان اور زمین کا سب سے بڑا مالک، اور ایک طرف سیال کے گندے قطرے کی ایک ناامید کمزور مخلوق جس کو ایک بیکار یا قابل نفرت چیز کہا جا سکتا ہے، یعنی ایک کیڑا زمین کے سب سے طاقتور بادشاہ سے کچھ مماثلت رکھ سکتا ہے؟ انسان اپنے خالق کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے، اور انسان خدا تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور کیسے اس کی رضا اور محبت کو جیت سکتا ہے؟
یہ صرف اس کے ذریعے ہی ممکن ہے کہ خدا کی لامحدود طاقت کا واضح اعتراف کیا جائے اور اپنی عاجزی کو روزمرہ کے عمل سے تصدیق کیا جائے۔ یہی چیز ہے جو انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے اور اس کا محبوب اور قابل بھروسہ بندہ بناتی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ To the Ad people we sent Hud, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. Ye have no other God but Him. Will ye not fear Allah? اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہی بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ For we assuredly sent amongst every people a messenger with the command serve Allah and eschew evil. اور ہم نے ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارے میں بتائے اور شیطانی طاقتوں سے روکے۔ Verses of lecture number 7 فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Seek your livelihood from God and worship Him and thanks Him to Him you will be returned. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا رزق اور فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون O Prophet, recite the book that has been revealed to you and establish prayer. Surely prayer forbids indecency and evil, and Allah's remembrance is of even greater merit. Allah knows all that you do. جو کتاب تمہاری طرف بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ We sent Noah to his people. He said, O my people, worship Allah. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Ad people we sent Hud, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Thamud people we sent Saleh, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Madian people we sent Shu'aib, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Ad people we sent Hud, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Thamud people we sent Saleh, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ To the Madian people we sent Shu'aib, one of their own brethren. He said, O my people, worship Allah. اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ O my people, worship Allah. اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ سملرلی اسٹوڈینٹس، ان سب آیات میں یہی کہا گیا ہے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں۔ احادیث لیکچر نمبر 7 اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک او اللہ I cannot praise you enough you are as you have praised yourself. اے اللہ، میں آپ کی اتنی تعریف نہیں کر سکتا جتنی کہ آپ تعریف کے لائق ہیں۔ وَجَعَلَتْ لِلْأَرْضِ مَسْجِدًا The saying of the Prophet peace be upon him, the earth has been made for me a masjid, place of praying. کہ تمام زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے، یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ۔
لا رہبانیت فی الاسلام، نو کانگریگیشن ان اسلام، یعنی کہ دین اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی کہ ترک تعلق، دنیا سے ترک تعلق ہونا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ ولا نفسک علیک حقا ولا زوجک علیک حقا ولا زوجک علیک حقا کم ونم وسم وافطر. Your body has a right on you and your wife has a right on you and your guest has a right on you. Offer prayer at night and also sleep. Fast for a few days and give up fasting for a few days. تمہارے نفس کا تم پر حق ہے اور تمہاری زوجہ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ تم اٹھو اور رات کو نماز ادا کرو اور سو بھی، اور کچھ دن روزے بھی رکھو اور کچھ دن روزوں کے بغیر بھی رہو۔ اب ہم اپنے امپورٹنٹ ٹاپکس کی طرف چلتے ہیں جو میڈ ٹرم اور کوئز میں آ سکتے ہیں۔ تو میڈ ٹرم میں 2 نمبر کی ڈیفینیشن آ سکتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف ورشپ، یہ 2 نمبر کی آ سکتی ہے، اور اگر 5 نمبر کی آئے تو ایسے آ سکتی ہے کہ اس ڈیفینیشن کے ساتھ کہیں گے کہ آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کی تعریف بتائیں۔ اور اس طرح کوئز میں آ سکتا ہے پیج نمبر 29 پر موجود لائن، ورشپ از دا میڈیم آف کانٹیکٹ بٹوین دا ورشپر اینڈ دا ورشپڈ۔ یہ کسی بھی لفظ کو مکس کر کے پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ فل ان دی بلینکس میں ہوتا ہے، تو آپ نے کوئی سوٹیبل ورڈ اس میں لگانا ہے۔ کوئز میں اور میڈ ٹرم میں پیج نمبر 30 پر موجود پیراگراف اٹ از ٹرو، یعنی اس میں سے بول سکتے ہیں کہ کون سی چیز اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے بتانا ہے کہ خدا کی قربت، خدا کی لامحدود طاقت کا واضح اعتراف کیا جائے اور اپنی عاجزی کو روزمرہ کے عمل سے تصدیق کیا جائے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے۔ اور آپ سے کوئی بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے پیغمبر کو کس قوم کی طرف بھیجا گیا، جس طرح ہم نے پڑھا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس طرح آپ نے بتانا ہے۔ اور مڈ ٹرم میں 2 نمبر کا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو کیا سبق دیا، تو آپ نے بتانا ہے او مائی پیپل ورشپ اللہ، یعنی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔